अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया। आज का हमारा एपिसोड नंबर है 11। मेरी कोशिश थी कि मैं पहले ख़ुद को महफूज कर लूँ, फिर ही तुम्हें फ़ोन करूँगी, और अब मैं वाकई महफूज हूँ। सलार ने कुछ तजस्सुस समेत दिलचस्पी के साथ इसकी बात सुनी। तुम्हारा मोबाइल मैं अब इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैं इसे वापस भेजना चाहती हूँ, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वो इसे बता रही थी, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी भिजवाऊंगी इन तमाम अखराजात के लिए जो तुमने मेरे लिए किए हैं। सलाल ने इस बार इसकी बात काटी। नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा है। तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल करती रहो। नहीं, मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, इसने कहा। कुछ देर वो खामोश रही, फिर इसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझे तलाक दे दो और उसके पेपर्स भिजवा दो, और तलाक के पेपर्स के साथ निकाहनामे की एक कॉपी भी, जो मैं पहले तुमसे नहीं ले सकी थी। कहाँ भिजवाऊँ? सलार ने इसके मुतालबे के जवाब में कहा। इसके जहन में यकदम एक सवाल आया। वो अगर अब तलाक का मुतालबा कर रही है तो इसका मतलब यही है कि इसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी और ना ही तलाक के इस हक़ का इस्तेमाल किया था जो निकाहनामा मैं इसकी ख्वाहिश पर इसे वापस कर दूँ। तुम इसी वकील के पास वो पेपर्स भिजवा दो जिसने तुम्हें हायर किया था, और मुझे इसका नाम और पता लिखवा दो। मैं वो पेपर्स इससे ले लूँगी। सलार मुस्कुराया। वो बेहद मुहताज थी, मगर मेरा तो वो वकील इसके साथ डायरेक्ट कोई रब्ता नहीं है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। फिर पेपर्स इस तक कैसे पहुँचाऊँ? जिस दोस्त के ज़रिए तुमने इस वकील से रब्ता किया था, उसी दोस्त के ज़रिए वो पेपर इस तक पहुँचा दो। ये तो तय था कि वो इसे किसी भी तरह अपना कोई पता ना देने का फ़ैसला कर चुकी थी और इस पर पूरी तरह कायम थी। तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो? वो इस वक्त बहुत मूड में था। दूसरी तरफ यकदम खामोशी छा गई। शायद वो इससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। तलाक क्यों लेना चाहती हो? तुम कितनी अजीब बात कर रहे हो। ये तो पहले ही तय था कि मैं तुमसे तलाक लूँगी। फिर इस सवाल की क्या बात बनती है? इमामा के लहजे में हैरानी थी। वो तब की बात थी, अब तो खासा लंबा वक्त गुजर गया है और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, सलार ने बेहद संजीदगी से कहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि दूसरी तरफ इस वक्त इमामा के पैरों के नीचे ज़मीन हकीकतन निकल गई है। तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इमामा डियर कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, ना ही दूंगा। इसने एक और धमका दिया इसको। तुम तलाक का हक पहले ही मुझे दे चुके हो, इमामा ने बेख्तियार कहा। कब कहा? किस वक्त? किस सदी में? सलार ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें याद है मैंने निकाह से पहले तुम्हें कहा था कि निकाहनामे में तलाक का हक चाहती हूँ। अब अगर तुम तलाक नहीं भी देते तो मैं खुद ही वो हक इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हें ये याद होना चाहिए, वो जता रही थी। अगर मैं तुम्हें ये हक देता तो तुम ये हक इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मैंने तो कोई ऐसा हक दिया ही नहीं तुम्हें। तुमने निकाहनामा देखा? ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, तुमने देखा ही होगा, वरना आज तलाक की बात क्यों कर रही होती। दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा गई। सलार ने हवा में तीर चलाया, मगर वो निशाने पर बैठा था। इमामा ने यकीनन पेपर साइन करते हुए इसे देखने की ज़हमत नहीं की थी। सलार बेहद महजूज हो रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत देर बाद इसने इमामा को कहते सुना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने पिस्टल दिखाकर मुझे धोखा दिया था। मैं समझता हूँ कि तुम और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों में इतनी बुराइयाँ और खामियाँ हैं कि हम एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कम्प्लीमेंट करते हैं। वो अब एक बार फिर संजीदगी से कह रहा था। ज़िंदगी सलार, ज़िंदगी और तुम्हारे साथ ये नामुमकिन है, इमामा ने बहुत सख्त लहजे में कहा। मुझे नेपोलियन की बात दोहरानी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। या मुझे तुमसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आओ इस नामुमकिन को मिलकर मुमकिन बनाएं। वो अब मजाक उड़ा रहा था। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो।
نہیں، میں تمہیں احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا۔ یہ والا احسان تو بالکل ناممکن ہے۔ سلار نے ایک بار پھر سنجیدہ ہو کر کہا۔ میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سلار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ پلیز تم مجھے طلاق دے دو، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سلار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ تم اگر میری پیشکش پہ غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سلار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کا فلسفی سی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ نہیں نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف نہیں ملتی۔ تمہیں اس بار میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ملتی نہ بھی ہوتی، ذرا سی بھی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر اظہر جیسا خوبصورت نہ سہی مگر جلال النصر جیسا معمولی شکل صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے، میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زچ کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں ناراضگی تھی۔ کیوں؟ سلار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے، آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ چلی جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سلار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہیں جائیں۔ کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے۔ سلار، میرے لیے پہلے ہی بہت سی پرابلمز ہیں، ان میں مزید اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی اور بے چارگی تھی۔ وہ کچھ اور محظوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محظوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سہی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں نے اتنی بری نہیں کی ہوں گی کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں ہے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی، اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی مجھ سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، جیسے تمہارے جیسی نہیں۔ سلار نے اسے ٹکڑا توڑ انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سلار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سلار، مجھے طلاق دے دو۔ اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سلار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ رہی تھی، سلار نے ترکی بہ ترکی کہا اور دوسری طرف فون بند کر دیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سلار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی۔ حسن کے اپنے بیان کے مطابق مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سلار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سلار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اسکندر نے سلار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سلار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سلار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی۔
اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا ہے، مگر امامہ نے دوبارہ اس سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے ہی وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، اسکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو، کامران کے پاس۔ کیوں پاپا، اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، اسکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر بھی آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا۔ فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ اسکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ اسکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں سوال آیا۔ اس نے اپنا دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنا شروع کر دیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے ان فیصلے کی سمجھ آ گئی، اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ اسکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اس کے کمرے میں آنے اور اس کے دروازے کے کھولنے کی جرات نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف اسکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اسکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اس سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیا۔ اسکندر نے اس کاغذ کو طے کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو، اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بیچنے کی بجائے ہاشم مبین احمد کے حوالے کر دوں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو، مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ کبھی یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا یا رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ اسکندر عثمان بے اختیار سل گئے۔ یہ ان کا وہ بیٹا جو 150 پلس کا آئی کیو لیول رکھتا تھا، کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ دوسرے سے کوئی آئی کیو لیول رکھتا بھی تھا کہ نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے، وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے اسکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا کہ دوسری طرف اس کے لیے بہت دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیولز کے بعد امریکہ آئے تھے، وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنز کا تھا۔ خود اس کے اپنے بہن بھائی کا بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا، اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنے اسٹڈی میں مصروف ہو جاتا۔
اس کے ایگزامز قریب تھے، جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینل گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو وہ آوارہ گردی کرنے کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، بار، تھیٹر، سینما، میوزیم، آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ جن 3 یونیورسٹی میں اس نے اپلائی کیا تھا، ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کی ایڈمیشن کی درخواست قبول کی جا چکی تھی۔ وہ تینوں یونیورسٹیز ایسی تھی جس میں ان کے دور یا قریب کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسکندر عثمان اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائی میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں کوئی ضرور موجود ہو، تاکہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہے۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا ان یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو اسکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنی اور پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ سالار پر نظر کیسے رکھیں گے۔ سالار نے ان یونیورسٹیز میں سے کسی ایک کو چنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف اس کا کوئی شناسا یا واقف کار نہیں، بلکہ نیو ہیون میں بھی اسکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اسکندر عثمان اس اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے اسکندر نے اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار اسکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے تھے وہ اس کو مغرب کہتا، جیسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کو آسمان پر دلائل شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون میں جانے کے بعد اسکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے۔ وہ کئی دن اسے سمجھاتے رہے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا، اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس سطح پر قطعی کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف اسکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوف زدہ بھی تھے۔ وہ ییلے سے فنانس میں MBA کرنے آیا تھا، اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا، اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کیٹ واک تھی۔ ییلے میں مقابلہ بہت مشکل تھا۔ وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے باوجود بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹ والی روایت ملنساری ہوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مروبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹی میں فطری طور پر لے کر آتے ہیں۔ اس نے بچپن سے ہی بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی تعلیم، کوئی عمل کے بہتے ہوئے سرچشمہ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ییلے نے اسے اس کا اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹی سے کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جہاں چاہے ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا ضم نہ ہوتا تب بھی سالار اسکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ قسم کی نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاق کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی سہی کسر اس کے IQ لیول نے پوری کر دی تھی۔
شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کلاس فیلو کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرے۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری ہوتی، جو غیر تسلی بخش بھی ہوتا تھا۔ تب بھی وہ یہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا ہے یا اس جواب کو تسلیم کر رہا ہے۔ وہ بحث صرف ان پروفیسرز کے ساتھ کرتا جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا کہ وہ ان سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس کچھ روایاتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے بہت وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکینس کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا، اور نہ اس کے سینسس کا ایسا کوئی شکار تھا کہ وہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا تھا۔ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا، اور نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی۔ اسی لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ رابطے بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی پہچان ہوگی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشن اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی۔ اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈ۔ سینما، کلب، ڈسکو، تھیٹرز، ان کی زندگی انہیں چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، ہر نیا کیسٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹ پرفارمنس پر وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا۔ اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھی، اور اس سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا پتہ کب چلا، کیسے چلا، سالار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے اسکندر عثمان کو سالار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے انہیں فون پر بات کرنے کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اس کی بجائے اسکندر عثمان سے ساری بات کی جائے۔ اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اسی لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ اسکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا، مگر یہ سب کب ہوا، یہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہوتا گیا۔ کے بعد دیگر وہ اس کے ہاتھ زک اٹھانے پر مجبور تھا، اور اب اسے پچھتاوا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی بھی ہوتی تھی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی کی مدد کرتے پر تیار کیسے ہو گیا، اور اس حد تک مدد۔ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس کے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو یا اپنے والدین کو یا اس کے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، پھر ان کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ، یا اس کے گھر سے فرار نہ ہونے دیتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے۔ اتنی فرمانبرداری، اتنی تابع داری آخر کیوں، جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ کسی طرح بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتی تھا۔ وہ کسی سائیکالوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جو وقت گزرتا گیا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ یہ سوچتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی حلقہ احباب میں ایک سعد نام کا لڑکا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔
سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ ہاسا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کی حس مزاج بہت اچھا تھا اور وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے طور سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی، اور وہ اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تعمل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا اور سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کے مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں بھی اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں بہت پہلی بار ہی کسی ایسے شخص سے دوستی کی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا اور دوسروں کو بھی اس کو پڑھنے کو کہتا تھا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائیوں سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان چاروں میں 2 عرب، ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ پہلی بار ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کی اکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کے سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا۔ اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو، سالار نے جواباً کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو، یہ کچھ اور ایکٹنگ ٹائپ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا۔ تم تھکتے نہیں؟ ہر وقت نماز پڑھتے ہو؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں، سعد نے زور دیتے ہوئے اسے کہا۔ سالار نے ایک جمائی لی۔ تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو، سعد نے اسے کہا۔ میں جانتا ہوں عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا، اس نے کچھ عجیب لہجے میں سعد سے کہا۔ صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹاپک پر بات مت کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے، مگر مجھے نہیں۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پہ کچھ بھی ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز چھوڑ دو، اس طرح تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا، مگر کچھ دنوں بعد ایک دن وہ اس کے اپارٹمنٹ پر آیا۔ سالار اس کی توجہ کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا، اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے کر آیا تھا، وہ فریج میں رکھا تھا۔ سعد نے اسے نکال لیا۔ اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھاؤ، سالار نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ سعد نے مائکرو ویو میں کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پورک سور کا گوشت ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مذاق مت کرو، سعد نے کہا۔ اس میں مذاق والی کوئی بات نہیں ہے، سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے، سالار نے برہم جلاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں؟ ہاں، اور پھر بھی بھائی، اب تم پھر بھی وہی تبلیغی عزت مت شروع کر دینا۔ میں صرف پورک ہی نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، خیر اس میں ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے، یہ کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ اب فریج میں پڑے دودھ کے پیکٹ کو نکال رہا تھا۔
ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ساتھ کچھ دل ملایا۔ ٹھیک ہے، تم زیادہ مذہبی نہ صحیح مگر مسلمان تو ہو۔ اتنا تو تم جانتے ہی ہو کہ پورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سالار خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا۔ سعد یکدم کچن سے نکل آیا۔ کیوں؟ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سعد واش بیسن کے سامنے کھڑا صابن سے ہاتھ دھو رہا۔ کیا ہوا؟ سالار نے اسے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سعد نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے ہونٹ بھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سالار سے کہا، میں تو فریج میں رکھی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے تو اور بھی کیا کچھ نہیں کھا لیتے ہوگے۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہاں جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہ بہت انسلٹنگ ہے، سالار نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، انسلٹ والی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا، اور تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو، سعد نے کہا۔ میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں کی، تم نہیں کھاتے، اس لیے میں نے وہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا، سالار نے کہا۔ مگر تم کو شاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے، تم اس طرح ری ایکٹ کر رہے ہو جیسے میں اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے اور رات دن بس انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ سالار ناراض سا ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، سعد نے اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں، تو میں بل پے نہیں کروں گا، تم کرو گے، سالار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو، سعد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آتے ہوئے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا، سالار نے قدرے طنزیہ لہجے میں اسے کہا۔ اچھا، لے آؤں گا، سعد نے کہا۔ وہ اس ویکینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھے ہوا تھا۔ اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم سٹک کھاتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا، جب اس کی توجہ 3 سال کے ایک بچے نے اپنی طرف مبوس کر لی۔ وہ بچہ ایک فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سی ایشین میں سے ایک ہی تھی، مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھتا گیا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی بینچ کی طرف آ گیا۔ ایک اور ٹھوکر کرنے پر بال کو سیدھا سالار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سالار نے اس طرح بیٹھتے بیٹھتے اپنے دائیں پاؤں میں پہنے ہوئے جوگرز کی مدد سے اس بال کو روکا اور پھر پاؤں ہٹایا نہیں، بلکہ اس طرح فٹ بال پر ہی رکھا، مگر اس بار اس کی نظر اس لڑکی کی بجائے اس بچے پر تھی جو تیز رفتاری سے بال کے پیچھے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کے بجائے وہ کہیں کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سالار بال کو اس کی طرف لڑکھا دے گا، مگر سالار اسی طرح فٹ بال پر اپنے پاؤں رکھے بائیں جانب سے آئس کریم کھاتے ہوئے دور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے توقع تھی کہ وہ اب قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ حیرانی سے آگے آئی اور اس کی طرف آئی اور اس کو دیکھا۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال اپنے پاؤں ہٹائے اور وہیں بیٹھتے بیٹھتے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا کر گرا۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا، جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ سالار نے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے وہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت سیاہ آنکھیں بھی امامہ ہی جیسی تھی۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس وقت اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسے اس کا خیال آ گیا تھا، اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔
شاید اسے کسی حد تک یہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا تھا مجھے اس طرح تو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا، اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز ہو رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا، اس کے اور جلال النصر کے بارے میں۔ اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی تھی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے ان سلسلہ میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جاننے کے باوجود سالار جلال النصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال النصر ایک بار امامہ کے پاس پہنچ جانے پر انکار نہیں کر سکے گا۔ اس کی منت سماج پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال النصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم بن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم بن نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہوگا۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک، سالار، دفع کرو اسے، جانے دو، کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑے ہو؟ اس بار اس کی نظر اس لڑکی کی بجائے اس بچے پر تھی جو تیز رفتاری سے بال کے پیچھے اس طرح آ رہا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کی بجائے وہ کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سالار بال کو اس کی طرف لڑکھڑا دے، مگر سالار اسی طرح فٹ بال پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے آئس کریم کھاتے ہوئے دوسری کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اب وہ قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اسے بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ حیرانگی سے آگے کی طرف آئی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں اٹھایا اور وہیں بیٹھتے بیٹھتے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے کہیں دور جا کر گری۔ کک لگانے کے بعد اسے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ بچہ اس بار اس فٹ بال کے پیچھے بھاگتا رہا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا، پھر وہ واپس مڑ گئی۔ سالار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ وہ بخوبی کر سکتا تھا۔ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی، وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس وقت اس لڑکی کو دیکھتے ہی ہوئے اسے اس کا خیال آیا، اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک یہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا تھا مجھے اس طرح تو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اسی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز ہو رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا، اس کے اور جلال النصر کے بارے میں۔ اسے یقین تھا کہ اب دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی تھی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ جلال النصر اس کے کہنے پر امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا، اور پھر نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال النصر ایک بار امامہ کے اپنے پاس پہنچ جانے پر اس کی بات مان لے گا، اس کی منت سماج پر وہ مان جائے گا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی، اور امامہ کا خاندان ملک کے
برترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمق ہوگا جو جلال النصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن تھا کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک سالار، دفع کرو اسے، جانے دو۔ کیوں ہاں مہاں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا؟ ہاشم مبین اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا۔ اس کا تجسس ختم نہیں ہوا تھا۔ باقی میں نے یہاں آنے کے بعد یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچا ہے یا نہیں؟ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈورڈ ہے۔ وہ لڑکی اس طرف اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی، اور اس وقت لائبریری کی بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جب وہ اس کے قریب آئی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا بریف بایو ڈیٹا بھی بغیر اٹکے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی ہے۔ وہاں 2 سال ایک بیوریج کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ اس کے پاس مارکیٹنگ میں ایک ڈگری تھی، اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی تھی، اور وہ اس سے کم 6 سال بڑی تھی۔ اگرچہ اپنے قد و قامت سے سالار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے بینچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بینچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کیے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا ہے۔ باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف پر رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی پہچان کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہلے وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقات کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت سی جگہوں پر پھرتے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس بے تکلفی سے اٹھی ادھر سے ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا اجازہ لے رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو، یہاں اہتمام خاص میرے لیے کیا گیا ہے۔ سالار نے ایک گلاس اس کے لیے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں طریقے سے۔ اس نے گھونٹ بھرا گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وینس کے قریب چلا گیا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے کچھ اور قریب کیا، اور پھر یکدم ساخت ہو گیا۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے اس موتی پر پڑی جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری کم سویٹر اور جیکٹ پہنا کرتی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کے کھلے کالر کی نظر آنے والی زنجیر کو دیکھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا ہوا موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا، کیونکہ آج سے پہلے بار وینس اسے گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہی شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنے ہوئے تھی اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھمکاس کے موتی کے ساتھ اسے کہیں بہت زیادہ پیچھے اور کسی کو کہیں پاس لے آیا۔ مسا کرتے ہوئے انگلیاں ہاتھ اور کلائی سے کونی تک کا سفر، انگلیاں آنکھوں سے پیشانی تک کا سفر، پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھیلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کے گردن کے موجود زنجیر ٹانگ تھی۔ اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی لمبی ہوتی اور وہ اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس کی رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔
वो इसे किस वक्त याद आई थी। इसने मोती से जंजीर नजरें चुराने की कोशिश की और अपनी रात खराब नहीं करना चाहता था। इसने वेनस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की और इससे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है। किसी आवाज़ ने इसे एक चाबक मारा और इसके चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। वेनस के वजूद से अपने बाजू हटाते हुए वो चंद कदम मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वेनस हक्का बक्का इसे देखती रही। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ आई और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तशवीश से पूछा। सलार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में गिलास खाली किया। वेनस इसके जवाब न देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में इसे देख रही थी। वेनस में इसकी दिलचस्पी ख़त्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे। वो नहीं जानता था इसे क्यों इसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में इसके साथ डांस करता रहा। वो इसके साथ बेहद खुश था और अब चंद मिनटों में सलार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ गया और अपना गिलास धोने लगा। वेनस दूसरा गिलास लेकर इसके पास चली आई। सलार ने इससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों हाथ बाजू लिपटे इसके बिल्कुल पास खड़ी इसे देखती रही। सलार को इसकी नज़रों से झुंझलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गिलास को शेल्फ पर रखते हुए इसने वेनस से कहा। वो हैरानी से इसे देखने लगी। वो बिलवास्ता तौर पर इसे वहां जाने के लिए कह रहा था। वेनस के चेहरे का रंग बदल गया। सलार का रवैया बेहद तौहीन अमेज था। वो चंद लम्हे इसे घूरती रही, फिर तेजी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपार्टमेंट का जोरदार दरवाज़ा धमाके से बंद कर बाहर गई। दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। मामा में किसी किस्म की कोई मुशाबत नहीं। दोनों की गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। इसके बावजूद इस वक्त इसकी गर्दन और उसकी गर्दन में झूलते इस मोती को देखकर इसे बेख्तियार वो याद आई। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्तिल हो रहा था। इसकी वजह से इसकी रात खराब हो गई है। इसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया, पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद वेनस से इसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो इससे बड़े रूखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये इसे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। इसे हर इस औरत से झुंझलाहट होती थी जो इसे किसी भी तरह इमामा की याद दिलाती, और वेनस इन औरतों में शामिल हो गई थी। वेनस जो इस तरह इसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतज़ार कर रही थी, वो इसके इस रवैये से बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हुई। येले में ये एक इसका पहला अफेयर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब हम मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।